अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। पाकिस्तान की सिचुएशन आप देख रहे हैं, दिन ब दिन दिगरगूं होती चली जा रही है। आपने देखा कि किस तरीके से पार्लियामेंट पे हमला हुआ, उसके बाद फिर आपने जो होने वाली तकारीर हैं, वो भी आपने कल सुनी होंगी और किस तरीके से लोगों ने रिएक्ट किया है। और ख़ास तौर पे जो केपीके की असेंबली है, उसमें तो अब लोगों ने बताना शुरू कर दिया है कि उनके साथ हुआ क्या है और किस तरीके से हुआ है। क्योंकि पहले जो एक हिजाब था उनके दरमियान, वो उन्होंने अब उतार के रख दिया है और उन्होंने कहा जी कि हम अब वो चीज़ें बताएँगे जो हमारे साथ हुई हैं। क्योंकि ज़ाहिर है अब उनका भी जो एक सब्र का पैमाना है वो लबरेज़ हो चुका है। फिर पार्लियामेंट पे हमले की जो बाज़गश्त है, उसमें हम देख रहे हैं कि अय्याज़ सादिक साहब से इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है कि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं और वो उनके होते हुए पार्लियामेंट जिसके ऊपर कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ था। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे भी हमले किए, इन्होंने अदालतों पे, जजों पे सब कुछ हमले किए, लेकिन पार्लियामेंट हमारी बची हुई थी। लेकिन आज उसको भी जो है वो रौंद डाला गया है। उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसका भी तज्ज़िया करते हैं। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि केपीके में जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, उसके तनाज़ुर में गवर्नर राज लग सकता है। अगर गवर्नर राज लगा तो वो कितना भयानक होगा, इसका भी ज़रा तज्ज़िया करते हैं। फिर काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं, वो एक अजीब गुमगू की पॉलिसी पे चल रहे हैं। ना इधर जाते हैं, ना उधर जाते हैं और ना ही कुछ कहते हैं कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा, कभी कहते हैं कि मैं अगर सबकी हो जाएगी तो मैं ले लूँगा। तो ये अजीब-सी सूरत-ए-हाल है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये सारा ज़रा तज्ज़िया करते हैं और चलते हैं टोरंटो और बात करते हैं हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़, बहुत ही प्यारे और बहुत ही प्रोमिनेंट हमारे जो सही सफ़ीर गुज़रे हैं, उनमें से एक जो कि जिन्होंने पाकिस्तान की सारी ज़िंदगी खिदमत की, पाकिस्तान का नाम बुलंद किया और आज भी पाकिस्तान को उसी तरह याद करते हैं जैसे वो सर्विस में करते थे। हियर कम्स करामतुल्लाह गौरी साहब। गौरी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम कसाना साहब, खैरियत से हैं बहुत आप? शुक्रिया। जी, अल्लाह का शुक्र है गौरी साहब, आपकी दुआएँ हैं बस। दुआ ये है कि हमारा मुल्क जो है वो ठीक हो जाए, हम तो फिर खुद ब खुद ही ठीक हो जाएँगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि आप जैसे दोस्त हैं, आप जैसे भाई हैं जो हमें गाइड करते रहते हैं। अच्छा, ये जो सूरत-ए-हाल बनी है, ये हमने ख़ास तौर पे ये जो 8 सितंबर का जलसा था गौरी साहब, वो मुझे लगता है कुछ बहुत ही ज़्यादा कामयाब हो गया है जिसकी वज़ह से इतनी ज़्यादा उसके रिपल्स हैं, वो हम देख रहे हैं। और उसके बाद जो उसका रिएक्शन है वो थमने को नहीं आ रहा है। उन्होंने हदें क्रॉस कर डाली हैं, पार्लियामेंट पे हमला कर दिया है। अब गवर्नर राज की बातें हो रही हैं, लोगों के घरों से लोगों की माँओं, बहनों, बेटियों को उठाया जा रहा है। ये हो क्या रहा है जी हमारे मुल्क के अज़ीज़ में? कसाना साहब, ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि तहरीक इंसाफ के 8 सितंबर के जलसे की कामयाबी ने हम इस वक्त जो बरसर इक़्तिदार हैं, जो मुल्क पर काबिज़ हैं, जिन्होंने मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है, वो बौखला गए हैं। उनको तवक्को नहीं थी कि उन्होंने अपनी तरफ से तो हर कार्रवाई की थी। पहले तो इस्लामाबाद से बाहर दूर दराज एक इलाका है संग जानी, जो इस्लामाबाद के मरकज़ से 30 किलोमीटर के फासले पर है। वहाँ वहाँ इजाज़त दी थी बादल नाखास्ता जी। और कड़ी शराइत आयद कर दी थी कि 4 बजे शुरू होगा जलसा और 7 बजे ख़त्म हो जाएगा, यानी सिर्फ 3 घंटे की मोहलत थी। उसके बाद फिर हर तरह की कार्रवाई की गई। वो जो अब दस्तूर बन गया है पाकिस्तान में कि किसी भी अवामी तहरीक को रोकने के लिए, उसकी राह मसदूद करने के लिए रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं। और रुकावटें इस तरह से खड़ी की गई कि कई 100 कंटेनर हुँ। खड़े किए गए इस्लामाबाद और रावलपिंडी की उन तमाम शाहराहों पर जो संगे जानी की तरफ जाती थी। लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ के चाहने वालों और इमरान खान के मोतक़िदीन का जज्बा और उनका अज़्म इतना बेदार था, इतनी क़ुव्वत थी उसमें कि उन्होंने उन तमाम मुज़ाहमतों को अबूर करते हुए, उनको पामाल करते हुए जलसे में शिरकत की और जलसा फ़क़ीदुल मिसाल साबित हुआ अपनी कामयाबी के एतबार से। उसके बाद फिर पंजाब की हुकूमत, मुझे मुझे जो इत्तला मिली है इस्लामाबाद में, आपको मालूम है कि मेरी तरह बहुत से रिटायर्ड सफ़रा हैं जी जो हाँ। वहाँ पे रहते हैं, और इत्तेफाक से अली अमीन गंडापुर का एक कज़न वो हमारे सफ़रा की फ़हरिस्त में शामिल है। जी। उनका कहना ये है कि पंजाब हुकूमत ने बाकायदा साजिश करके ये तमाम कार्रवाई की कि
एक तो पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू किया, फिर उसके बाद देखिए ये जो मुस्लिम लीग नवाज है, इसका मुद्दा, इसका मकसद सिर्फ ये है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट को किसी तरह से करीब ना होने दिया जाए, क्योंकि जब तक फासला हायल रहेगा इमरान खान में और इस्टेब्लिशमेंट में, इमरान खान में और जर्नैलों में, तो उस वक्त उसका फ़ायदा ये उठाते रहेंगे। तो ये जो कार्रवाई की गई है इस्लामाबाद में, ये इसके पीछे शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की मुश्तरका काविशें शामिल हैं। अब आप देखिए, मैं सोच रहा था कि हिटलर पर ये इल्ज़ाम है, हिटलर, और वो तारीख़ी शवाहिद भी हैं कि उसने अपने मुखालफिन को, सियासी मुखालफिन को कुचलने के लिए सबसे पहला काम ये किया था कि बर्लिन में पार्लियामान की इमारत को अपने ही लोगों से आग लगी, लेकिन उसने तो ये ऐवान के बाहर काम किया था। यहाँ तो ये हुआ तमाम हदें पार करते हुए, वो जो मोदी जी पाकिस्तान को धमकियां दिया करते थे कि हम घर में घुस के मारेंगे, तो ISI के शरपसंदों ने वाकई पार्लियामान के तकद्दुस को पामाल करते हुए, उसकी हुर्मत को अपने पैरों तले रौंदते हुए पार्लियामान के अंदर घुसकर तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार किया, और न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उनको ज़दोकोब भी किया। तो आप सोचिए कि एक बराए नाम जमहूरी मुल्क है और उसमें जमहूरियत का तकद्दुस इस तरह से पामाल किया जा रहा है, उसकी बेहुरमती इस तरह से की जा रही है कि वो जो अवाम के नुमाइंदे हैं, अगरचे ये जो मौजूदा पार्लियामेंट है इसकी तो हैत पर बहुत से सवालिया निशानात हैं, लेकिन उसके बावजूद अब आप ये सोचिए कि जब पार्लियामेंट के अंदर घुसकर पार्लियामान के अरकान को इस तरह से बेइज्जत किया जाएगा, रुस्वा किया जाएगा और उनको जानवरों की तरह से घसीट कर ले जाया जाएगा, तो फिर मुल्क में क्या बचता, कौन सी जगह जो है वो बच जाएगी इनकी दस्तरस से। लेकिन गौरी साहब, इसमें जो सूरत हाल हम देख रहे हैं उसमें जो हमारे स्पीकर साहब हैं, आपको नहीं लगता कि हमारे स्पीकर साहब जो हैं उनको ये अपना एक रोल प्ले करना चाहिए था? ही शुड हैव पुट हिज फुट डाउन कि भाई आपकी मजाल कैसे हुई है, आप मैं कस्टोडियन ऑफ द हाउस हूँ, जब तक आप मुझसे इजाजत ना लें, आप मुझे बताएं कि क्या मामला है। मैं अगर कोई बंदा क्रिमिनल है या किसी ने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है तो मैं आपके हवाले उसको कर सकता हूँ, लेकिन ये क्या तरीका है कि आप रात गए हमला कर दें और उसकी लाइटें ऑफ कर दें और फिर लोगों को कमरों में जाके ढूंढते फिरें? जी, बाकायदा लाइट्स ऑफ की गई, उसके बाद तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस को तलाश किया गया और उनको घसीट के निकाला गया। लेकिन अयाज सादिक साहब, आप देखिए, नाम के तो वो सादिक हैं लेकिन अमल के एतबार से वो अयाज काजिब मैं कहता हूँ उनको। तो अयाज काजिब साहब ने अपनी तरफ से वो जो है ना, मक्खी पे मक्खी बिठाना जिसको कहते हैं, कि अपनी तरफ से कार्रवाई का ये अंदाज अपनाया कि उन्होंने पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी स्टाफ है उसके 4-5 कारकुनों को, अफसरान को मुअत्तल कर दिया, ये बेसिकली छुट्टी पे भेजा है उनको। जी, उनको ऑफ ड्यूटी कर दिया है। उनकी मराहत जारी रहेंगी। अब वो, हाँ, मराहत जारी रहेंगी, उनको तमाम तर तनख्वाहें और मशायरे मिलते रहेंगे। तो वो ये खन्नास असल में इस वजह से होता है कि जहनों में ये मफरूज़ा है कि हम अवाम को हमेशा अपने हथकंडों से, अपनी चालबाजियों से बेवकूफ़ बना सकेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अवाम अब बाशऊर हो चुके हैं, वो जाग चुके हैं और उनको ये अंदाज़ा हो गया है कि कौन उनके मफाद में काम करता है और कौन अपने मफाद में काम करता है। असल में गौरी साहब, हुआ ये है कि जो लीडर था वो पहली दफा कोई एक लीडर ऐसा है जो कि खड़ा हो गया वरना पहले भी इनके हथकंडे इसी तरह ही होते थे। जी, लोग वो मान जाते थे। अब इस दफा एक ऐसा बंदा आ गया जो कि स्ट्रेंजर था, आउटसाइडर था,
اب وہ مان کے نہیں دے رہا اور اس کے پیچھے اس کی قوم جو ہے وہ بھی کھڑی ہوگی ہے، وہ بھی مان کے نہیں دے. جی جی بالکل مسئلہ یہی ہے. وہ جو ہمارے اصل حاکم ہیں، وہ جرنیل جو GHQ کے اندر بیٹھ کے پاکستان کے پالیسی سازی بھی کرتے ہیں اور یہ منصوبے بناتے ہیں کہ کس مورے کو شطرنج کی بساط پر کس خانے میں بٹھانا ہے. تو اور وہ کب بٹھانا ہے. ان کو پہلی بار ایک ایسے انسان سے واسطہ پڑا ہے جو سیاست کو تجارت نہیں سمجھتا. جو اور میں کئی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ عمران خان نے تحریک انصاف تو بنائی تھی 1996 میں غالباً، جی لیکن اس سے 3 سال پہلے کویت میں میں جب وہاں سفیر تھا اور میں نے عمران خان کے کینسر ہسپتال کے لیے فنڈ ریزنگ کی تھی، تو میرے گھر میں نے اپنی کتاب میں اپنی یادداشتوں میں بھی وہ واقعہ بیان کیا ہے. میرے گھر میں عمران خان نے وہ کھانے کے لیے آیا ہوا تھا اور کھانا کھانے کے بعد میں اور میری مرحومہ بیگم تھی، تو مجھ سے کہا کہ سر کیا خیال ہے آپ کا، میں اپنی سیاسی پارٹی بنانا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا عمران، بطور ایک دوست کے، بطور ایک خیر خواہ کے، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس گندے کھیل میں مت پڑو. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا کہ دیکھو پاکستان پر تو چند خاندانوں کی حکومت ہے، وہ اس کے سیاسی نظام پر قابض ہے اور موروثی سیاست ہے اور یہ چور اور ڈاکوؤں کا کام ہے. تو تم شریف انسان ہو، تم دیانتدار ہو، تم کیوں اس گندے کھیل میں پڑتے ہو؟ لیکن اس نے مجھے لاجواب کر دیا یہ کہہ کر کہ سر اگر ہم انہی چوروں، بدماشوں اور ڈکیتوں پر اپنے سیاسی نظام کو چھوڑے رہیں تو پھر تو ملک کی حالت کبھی نہیں سنورے گی، کبھی سدھرے گی. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ جذبہ ہے تو میری طرف سے تمام تر ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں. تم ضرور اپنی پارٹی بناؤ، ضرور سیاست کے خارزار میں قدم رکھو، لیکن میری ایک نصیحت یاد رکھنا، اور وہ یہ کہ پاکستانی سیاست کو میں سمجھتا ہوں کہ گندے پانی کا جوہر ہے، اور گندے پانی کے جوہر کے قریب اگر تم جاؤ، تم وہاں کھڑے ہو جاؤ اور تم خود پتھر نہ پھینکو، کوئی اور پتھر پھینکے تو چھینٹے تمہارے دامن پر بھی آئیں گے. اور ابھی حال ہی میں نے، کیونکہ یہاں ٹورانٹو میں بھی ماشاءاللہ تحریک انصاف کے بہت دین ہیں، بہت سی تحریک انصاف پارٹی کے بہت سے کارکن ہیں. میں نے ان کے ایک سرکردہ کارکن سے کہا تھا کہ اگر عمران خان تک رسائی ہو تو اس سے پوچھنا کہ ان دنوں اسے میری یہ نصیحت یاد آتی ہے یا نہیں. ظاہر ہے وہ آتی تو ہوگی، اور وہ چینٹے تو اس کے اوپر کافی پڑ چکے ہیں، اور بلکہ میرا خیال ہے کہ اس کا دامن جو ہے وہ سارا بھر چکا ہوگا اس سے، جتنے چینٹے انہوں نے اس کے اوپر پھینکے ہیں. آج ہی احتساب عدالت کے جج نے عمران خان نے اپیل کی تھی کہ یہ جو نیب کا جو قانون جس کو سپریم کورٹ نے جس پہ مہر صداقت ثبت کر دی ہے، تو اس کے تحت تو جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو مقدمہ اس کے خلاف دائر کیا ہوا ہے اسے برخاست ہونا چاہیے، یہ خارج ہونا چاہیے. لیکن احتساب عدالت کے جج نے اس کی یہ بریت کی درخواست مسترد کر دی نا. ظاہر ہے ابھی اوپر سے آرڈرز نہیں آئے ہوں گے نا. لیکن ایک چیز ہے نا، دیکھیے جو آپ نے ان کو مشورہ دیا وہ بالکل ٹھیک دیا، بات بھی ٹھیک ہے، خارزار بھی ہے، ایک ایسا جوہر ہے جو کہ عفونت زدہ ہے، اس میں ہر وقت بدبودار بھگوکے اٹھتے رہتے ہیں، وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں. ان سے ہمارے جو قوت سماعت ہے اور قوت شامہ ہے وہ ساری کی ساری متاثر بھی ہوتی ہیں. لیکن اس کے باوجود اس نے ایک چیلنج قبول کیا، اس نے سب کچھ کیا، اور آج ایک بہت بڑی پارٹی کو لے کے وہ لیڈ کر رہا ہے. اور اسی پارٹی کے سربراہ کے بارے میں ہمارے جو کنسرنز ہیں وہ یہ ہیں، جو کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے اطلاعات ملی ہیں اور بائے کریڈیبل سورسز ملی ہیں کہ اس کو مرسی کی طرح، جس طرح مصر میں مرسی کو قتل کیا گیا، اسی طرح وہ کہتا ہے کہ شاید مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا. بالکل. دیکھیے عرب دنیا کی سب سے بڑی فوج کس کی ہے؟ مصر کی. اور عرب دنیا سے باہر
جو اسلامی ممالک ہیں ان میں سب سے بڑی فوج کس کی ہے؟ وہ پاکستان کی ہے۔ پاکستان بڑے افتخار سے کہتا ہے، بڑے فخر سے کہتا ہے کہ ہم واحد اسلامی ملک ہیں جس کے پاس جوہری توانائی ہے، جوہری طاقت ہے، جوہری ہتھیار ہے۔ لیکن المیہ کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ مصر کی فوج تو پوری طرح سے امریکی سامراج کے تابع ہے۔ میں آپ کو اور اپنے ناظرین کو، سامعین کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 1973 میں ملک فیصل جو سعودی عرب کے حکمراں تھے، ان کے ایما پر پہلا آئل ایمبارگو لگا تھا، آپ کو یاد ہوگا 1973 میں۔ اس آئل ایمبارگو نے مغربی معیشتوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا، اور اس وقت امریکہ کے صدر تھے رچرڈ نکسن، اور امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ تھے ہنری کسنجر۔ ہنری کسنجر نے یہ کہا تھا کہ یہ تو بلیک میل ہے، اور اگر اس بلیک میل کو ختم نہیں کیا گیا، if we don't call this blackmail, then it is going to choke off our western economies. تو اس کے بعد وہاں سے ہنری کسنجر نے ایک منصوبہ بنایا جو تاریخ میں کسنجر ڈاکٹرن کے نام سے۔ وہ ڈاکٹرن یہ تھا کہ ہمیں عرب ملکوں کو ایک ایک کر کے توڑنا ہوگا، بلکہ کسنجر نے تو یہاں تک دھمکی دی تھی کہ اگر ضروری ہوا تو ہم سعودی عرب کے تیل پیدا کرنے والے میدانوں پر قبضہ کر لیں گے، وہاں اپنی فوج اتار دیں گے، بٹھا دیں گے۔ لیکن وہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اس لیے کہ اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے ٹارگٹ کیا مصر کو، جو عرب دنیا میں سب سے طاقتور فوج تھی، اور وہاں پہ اپنا اثر و رسوخ اس حد تک بڑھایا کہ اس کے بعد کیمپ ڈیوڈ کا معاہدہ ہوا، اور مصر نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے۔ تو وہی فارمولا پاکستان پر اپلائی کیا جا رہا ہے۔ مصر کو پوری طرح سے نیوٹرلائز کر دیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت غزہ میں جو مظلوموں پر ستم ہو رہا ہے، جو فلسطینیوں پر مظالم توڑے جا رہے ہیں، مصر کو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پریشانی صرف یہ ہے کہ وہ جو اس سے مفادات حاصل ہو رہے ہیں وہ کہیں معرض خطر میں نہ پڑ جائیں۔ تو اور پاکستان کی فوج کا جہاں تک تعلق ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانی اور امریکہ کے تعلقات کی بنیاد ہی دونوں ملکوں کی دفاعی افواج کے مابین تعاون سے، اور اس کے بعد سے میں یاد دلاتا ہوں اکثر پروگراموں میں کہ جب دوسری جنگ عظیم کے بعد سرد جنگ کا آغاز ہوا، کولڈ وار شروع ہوئی، تو دو ہی حریف تھے، ایک طرف امریکہ تھا، دوسری طرف سوویت یونین تھا، وہ جو آج روس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اس وقت امریکہ کو اتحادیوں کی تلاش ہوئی، اور اتحادیوں کی تلاش میں اس وقت جو صدر آئزن ہاور کے سیکریٹری آف اسٹیٹ تھے جان فاسٹر ڈلس، انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا، اور وہ پاکستانی فوج کی تنظیم سے اور تربیت سے بہت متاثر ہوئے، اور انہوں نے اپنے باس کو آئزن ہاور کو رپورٹ دی کہ اگر کوئی فوج اس قابل ہے کہ وہ ہمارا معاونت کر سکے، ہمارے ساتھ چل سکے، ہماری مدد کر سکے، تو وہ پاکستان کی فوج ہے۔ وہاں سے بنیاد پڑی امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی، اور آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارہا جب امریکہ کی طرف سے خصوصی ایلچی آتے ہیں تو وہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف سے ضرور ملاقات کرتے ہیں۔ جی سوچئے کہ میں نے تو آج تک یہ نہیں دیکھا کہ کینیڈا میں کوئی وی آئی پی آیا ہو اور کینیڈا کی آرمی کے سربراہ سے ملاقات کی ہو۔ تو ہمارے ہاں تو
وہ سب سے پہلے ادھر ہی جاتے ہیں. لیکن ہماری کیا آپ کی گفتگو سے یہ میں اخذ کر سکتا ہوں کہ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دونوں افواج جو ہیں وہ آپس میں اب ایک قسم کا ان کا مقابلہ ہے کہ کون زیادہ پرو امریکہ ہے؟ نہیں، ہاں بالکل بالکل، مصر اور پاکستانی کے درمیان یہ مقابلہ ہے کہ کون زیادہ امریکہ کے تابع فرمان ہے اور کون زیادہ امریکہ کے مفادات کی پاسداری اور نگہداشت کر سکتا ہے. دیکھیے ہماری فوج کی جو تاریخ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ قائد اعظم کی آنکھ بند ہونے کے بعد ہی فوج نے پرزے نکالنے شروع کیے تھے، پیر پرزے نکالنے شروع کیے تھے. اور وہ ناظرین کو یاد دلاتا چلوں میں کہ وہ جو راولپنڈی سازش تھی کیس تھا. اس کی قیادت کرنے والے تو اس وقت کے سینئر، سب سے سینئر، جب تقسیم ہوئی ہے 1947 میں، تو برطانوی فوج میں جو مسلمان افسران تھے ان میں سب سے میجر جنرل اکبر خان تھے. اور اکبر خان ہی تھے جنہوں نے راولپنڈی سازش کا منصوبہ بنایا تھا. اور یہ میں کوئی کسی سنی سنائی بات پر اعتبار کرتے ہوئے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں نے اپنے کانوں سے یہ سنا، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور اقتدار میں میجر جنرل اکبر خان کو چیکوسلوواکیہ میں پاکستان کا سفیر مقرر کر دیا تھا. تو ایک وقت تھا کہ جنرل صاحب پاکستان رخصت پر آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے دفتر خارجہ میں بھی وہ تشریف لائے، اور میں اس زمانے میں دفتر خارجہ میں ڈائریکٹر تھا. تو ہم نوجوان ڈائریکٹروں کا دستور تھا کہ دن میں ایک وقت 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے تھے، کافی پیتے تھے اور حالات حاضرہ پر اپنا نظریات کا تبدیل کرتے تھے، ایکسچینج آف ویوز. تو میجر اکبر خان وہاں تشریف لے آئے ہماری ایک میٹنگ میں، اور انہوں نے اپنے واقعات بیان کرنا شروع کیا اور کہا، بڑے فخر سے یہ کہا کہ نوجوانوں تمہیں تو کچھ معلوم نہیں ہے، ہم نے تو لیاقت کے کانٹے کو نکالنے کی کوشش کی تھی، اس میں ہمیں کامیابی نہیں ہوئی، لیکن اس کے بعد چند سال بعد کامیاب ہو گئے. تو پہلے اول دن سے ہی ہماری فوج کی نیت میں فتور تھا، ہمارے فوج کے جرنیلوں کی نیت میں فتور تھا. اور اس کھیل میں دیکھیے پاکستان کا سیاسی نظام کیوں نہیں مستحکم ہو سکا، اس لیے کہ ہمارے فوج کی افسران نے بھی اور بیوروکریسی نے بھی کوئی کوشش نہیں کی کہ سیاسی نظام کو مستحکم ہونے دیں. وہ سمجھتے تھے کہ یہ سیاست میں آنے والے سب گدھے ہیں، سب بیوقوف ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہماری تربیت برطانوی سامراج نے کی ہے، لہذا ہم جانتے ہیں کہ اس ملک کو کیسے چلانا چاہیے اور کیسے چلایا جانا. وہی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ مائنڈ سیٹ آج بھی چل رہا ہے، لیکن گوری صاحب یہ جو آج تک کیوں کا توں برقرار ہے، بلکہ اس ذہنیت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. وہ میں نے تو اپنے کانوں سے کسانہ صاحب اکثر یہ سنا ہے ہماری فوج کے افسران کو ہم سویلینز کے متعلق یہ کہتے ہوئے کہ یہ بلڈی سویلینز کیا جانتے ہیں. جی یہ تو خیر وہ اکثر کہتے رہتے ہیں. اب تو یہ ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کے اندر جو موربیڈیٹی ہے وہ تھوڑی سی مزید بڑھ گئی ہے، کم نہیں ہوئی ہے. لیکن یہ جو تھریٹ کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب، آپ سمجھیں یہ کافی کریڈیبل تھریٹ ہوگا؟ یہ واقعتاً ان کو کسی نے بتایا ہوگا؟ دیکھیے وہ مایوس انسان جب ہو جائے اور جب فوج کے تمام حربے ناکام ہوتے جا رہے ہیں ایک ایک کر کے، کس طرح وہ انہوں نے تو یہ سوچا تھا کہ عمران خان کو ہم جیل میں ڈال دیں گے تو یا تو عمران ہمارے پیروں پر گر کے اور منت سماجت کر کے وہ شریف برادران کی طرح سے یا زرداری کی طرح سے ملک سے باہر چلا جائے گا، یا پھر یہ اس جیل میں پڑا رہے گا اور لوگ اس کو بھول جائیں گے. لیکن عمران نے
وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ عمران نے پاکستان کے متوسط طبقے، پڑھے لکھے طبقے کے سیاسی شعور کو بیدار کر دیا. دیکھیے یہ وہ طبقہ تھا جو سیاست کو گالی سمجھتا تھا، جو سیاست کے متعلق کوئی گفتگو کرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس کا خیال یہ تھا کہ سیاست تو جاگیرداروں، وڈیروں اور سرداروں کا کھیل ہے، ہمیں اس سے کچھ نہیں لینا دینا. لیکن عمران نے نوجوان نسل کو خاص طور پہ یہ سبق دے دیا ہے کہ تم اس ملک کا مستقبل ہو اور اس ملک کے مستقبل کے معمار ہو. اگر آج تم حالات کو بگڑنے دو گے تو کل تمہارا مستقبل بھی روشن نہیں ہوگا. اور یہی ایک طریقہ ہے جس سے پاکستان کے نظام میں تبدیلی آ سکتی ہے. ابھی یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے میرے ہاں کچھ میڈیا کے لوگ آئے ہوئے تھے اور وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ غوری صاحب آپ کے خیال میں تبدیلی کس طرح سے آ سکتی ہے. میں نے کہا دیکھو، پاکستان کے عوام کے متعلق یہ عام تصور ہے کہ پاکستان کے عوام بے حس ہیں اور وہ کسی طرح سے بیدار ہو کے نہیں دیتے. لیکن بنگلہ دیش کے نوجوانوں نے پاکستان کے نوجوانوں کے سامنے آئینہ رکھ دیا ہے. انہوں نے جس طریقے سے حسینہ واجد کی ڈکٹیٹرشپ کو ختم کیا ہے، اس کی آمریت کو ختم کیا ہے، وہ ایک مثال بن گئی ہے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے. تو پاکستان میں تبدیلی کا اب صرف ایک طریقہ ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ بنگلہ دیش کے عوام نوجوان جس طرح سے عزم لے کر، ارادہ لے کر، جذبہ لے کر اور سر سے کفن باندھ کے نکل آئے تھے اور انہوں نے اپنی جانوں کی قربانی بھی دی، اسی طرح اسی عزم اور اسی شعور اور اسی جذبے کے ساتھ پاکستان کے نوجوانوں کو نکلنا پڑے گا اپنے گھروں سے، یہ عہد کر کے کہ یہ نظام کہنا ہمارے مستقبل کی کوئی ضمانت نہیں دیتا، اور اس کو بدلے بغیر ہم اپنے مستقبل کے متعلق اور اپنے ملک کے مستقبل کے متعلق کوئی مثبت بات نہیں کہہ سکتے. ایبسلیوٹلی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہی بات ہے جو کہ سمجھنے والی ہے. اللہ کرے کہ یہ جو ہمارا حکمران طبقہ ہے اس کو بھی یہ سمجھ آ سکے. غوری صاحب کا بہت بہت شکریہ. چیزیں تو بہت سی ڈسکس کرنے والی تھی. اصل میں جب بھی میں آپ کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں نا، وہ اتنی کیپٹیویٹنگ ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ٹائم کب گزر گیا، کیسے گزر گیا، کچھ پتہ نہیں چلتا. سوالات ادھر کے ادھر رہ جاتے ہیں. آپ کا جب سمندر آتا ہے آپ کے خیالات کا، وہ سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ نے شہزانہ صاحب، آپ نے میر صاحب کا وہ شعر سنا ہے نا کہ باتیں ہماری یاد رہیں، یہ باتیں پھر نہیں سنیے گا، کہتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا. تو یہ ہم آپ کی باتیں سن کے سر دھنتے رہتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے ویورز جو ہیں وہ بھی سر دھنتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. اور جو لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، اللہ کرے کہ ان کے اوپر بھی اس کا اثر ہو، اور پاکستان کے اندر ایک تبدیلی اور ایک جو خاموش اور اچھا انقلاب ہے وہ ہم دیکھ سکیں. کیونکہ جو سافٹ ریولوشن ہے وہی ہم افورڈ کرتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کچھ اور ہوا تو وہ پھر پاکستان کے لیے شاید خدا نہ خواستہ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں معاملات جو ہیں خراب نہ ہو. میں کسانہ صاحب بالکل آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے لوگوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ ملک ہمیں کسی نے تشتری میں رکھ کے نہیں دیا تھا، کسی نے پلیٹ میں نہیں دیا تھا. اس کے لیے ہمارے اجداد نے قربانیاں دی تھیں، بے شمار جانوں کی قربانیاں بھی دی تھیں، املاک کی قربانیاں بھی دی تھیں، عصمتوں کی قربانیاں. ان کا جذبہ سلامت تھا، ان کے جذبے میں خلوص تھا، تو انہوں نے یہ ملک حاصل کر لیا. اور خوش نصیبی یہ تھی کہ اس وقت مسلمانان ہند کو قائد اعظم محمد علی جناح کی صورت میں ایک ایسا مخلص رہنما مل گیا تھا، ایک لیڈر مل گیا تھا جس نے تمام تر مزاحمت اور مخالفت کے باوجود پاکستان کا کیس لڑا اور کامیابی سے لڑا. وہ اپنے آپ کو کہا کرتے تھے کہ میں مسلمانوں کا لیڈر نہیں ہوں، میں ان کا پلیڈر ہوں. انہوں نے مقدمہ لڑا تھا. تو آج ہمیں
ہماری نوجوان نسل کو اپنی اس خوش بختی پر ناز کرنا چاہیے کہ انہیں عمران کی صورت میں ایک ایسا ہی مخلص رہنما مل گیا ہے جو قائد اعظم کی روش پر گامزن ہے، جو قائد اعظم کی طرح سے ایماندار دیانتدار ہے اور ملک کی بہتری چاہتا ہے۔ وہ اپنا مفاد نہیں چاہتا، وہ سیاست کو تجارت نہیں سمجھتا، بلکہ سیاست میں وہ آیا ہی اس ایک مشن کو لے کر ہے، اور وہ مشن یہ ہے کہ پاکستانی سیاست کو کرپشن سے پاک کیا جائے۔ ایبسلیوٹلی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ بات جو ہے اس کے اوپر لوگ عمل بھی کر سکیں، اور جو عمران خان کا بھی خواب ہے کہ ایک حقیقی آزادی جو ہے وہ ہمیں مل سکے۔ بہت بہت شکریہ گوری صاحب، انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی جی۔ تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ۔